बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजमल नसीर है। TL4 ग्रुप C96 कैप्टन जवेरिया रियाज है। मुझे टास्क इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज के ऊपर ये बुक है, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर ख़याम शेख साहब की। तो इनके पेज 65 से 74 के बीच में जो भी इवेंट्स कवर हुए हैं उसके ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है और एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो आज चूँकि ये रबी अव्वल का महीना है, तो इस हवाले से चूँकि ये हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत व सादत का महीना भी है, तो हम दुरूद शरीफ पढ़ के अ, बख्शते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज टॉपिक है, और ये refer to how you arrange activities or opportunities by engaging in conversation and interaction with others to achieve your goals। ये एक मुख्तसर सी तारीफ है कि इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, कि जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ज़रिए और कन्वर्सेशंस के ज़रिए हम जो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे को मकासद होते हैं तो वो हम हासिल करते हैं, जो भी गोल्स होते हैं। जिस तरीके के साथ इस्लाम में गोल हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का यही था कि इस्लाम को हमने कैसे फैलाना है, और इस्लाम को कैसे हमने अल्लाह का पैगाम हमने कैसे प्रीच करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके अंदर माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से वैयत करदा इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस के साथ, बंदों के साथ बातचीत करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत थी, और वो इंसानी फितरत को और उनके वसाइल को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, कैसे उनको यूटिलाइज करना है और कैसे इंटरेक्ट करना है, छोटे से बड़े से, अच्छे से बुरे से, बड़े से कैसे किस तरीके से डील करना है, और कैसे मुख्तलिफ ज़हनी सलाहियतों के और मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, कोई फॉलोवर्स हैं, कोई लीडर्स हैं, कोई किस तरीके से, तो उनके कैसे डील करना है, ये माशाल्लाह उनको अल्लाह ने ये वैयत की थी, सलाहियत है कि वो हर एक बंदे से उसके लेवल के साथ डील करते थे। इसी इंटरेक्शन उस अपने करेक्टर्स के साथ, बुनियादी तौर पर उनका करेक्टर इतना पावरफुल था माशाल्लाह से, कि उस हवाले से फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा सहाबा का एक लायल वफादार ग्रुप अकीदतमंदों का उन्होंने तैयार किया, और उनको कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन की, काउंसलिंग की, और उनको भी इस लेवल तक पहुंचाया कि उन्होंने आगे इस्लाम को उसी तरीके से फैलाया, और वो एक मास्टर कम्युनिकेटर थे। ये इसमें कोई शक के वाली बात नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चूँकि बहुत वसी है और उसका अहाता मुमकिन नहीं है, तो इस छोटे छोटे वाक़यात के ज़रिए हम जिक्र करेंगे कि उसको हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे कि कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उन छोटे छोटे वाक़यात के हिसाब से। यहाँ पे मैं एंड्स दूंगा, मज़ीद तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि उस एंड्स के हवाले से हम बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, सबसे पहला जो यहाँ पे इंसानी वसाइल को उन्होंने बढ़ावा दिया और पढ़ाया, तो ये शुरू में पहला जो ये मेरी स्लाइड है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रेश के अंदर लिखने पढ़ने वाले लोगों की बहुत कमी थी। उस वक़्त सिर्फ 17 आदमी थे, और वो भी जो अशराफिया थे और जो ताजर लोग थे उन्हीं को यूज़ करते थे। तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वहाँ पे कस्टम ये था कि जब रेड्स होते थे या कुछ जंगें होती थीं और वहाँ पे जंगी कैदी होते थे, तो उनको रैंसम लेके या जिस तरीके से भी डील करके उनको छोड़ा जाता था। तो वहाँ पे एक कंडीशन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी लगाई कि जिस किसी को लिखना पढ़ना आता है तो वो सहाबा को लिखाएगा, पढ़ाएगा, और उसकी वजह से उनको आज़ादी की पेशकश करते थे, जिसकी वजह से लिखने पढ़ने का फन सहाबा के अंदर भी पैदा हुआ। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिखना पढ़ना कितना ज़रूरी है, और इसकी वजह से ही इंटरेक्शन होती है, और इसी की वजह से आपको दूसरे के साथ बात करना और कन्वर्स करने का तरीका आता है। अगली हमारी स्लाइड ये है कि अप्रिसिएशन खालिद बिन वलीद की लीडरशिप की। खालिद बिन वलीद को अर्ली एज में ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि वो एक वॉरियर थे, खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले मखज़ूम कबीले के एक बहादुर और वो मक्का के एक बहुत बड़े जंगजू थे,
تو خالد بن ولید کی صلاحیتوں کو ان کو بہت ارلی انہوں نے ریکگنائز کر لیا تھا، ان کے جو یہ مارشل ٹیلنٹ تھا، تو پیشن سے ان کو لیڈ کیا کنورزیشن اسلام، جو اسلام کی طرف وہ آئے۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوہ خالہ تھی میمونہ، ان کے ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بابی بھی تھیں، تو ان سے نکاح کی تکمیل کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے چچا بن گئے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک خالد بن ولید کے ساتھ تعلق اور رشتہ بھی بن گیا، اور پھر ان کی اس قائدانہ صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ان کو مسلم جرنیلوں میں بہت شہرت حاصل ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوٹیلائز کیا۔ تو اس حوالے سے کہ وہ لوگوں کے اندر ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو یا ان کے ظاہر کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا بھی جانتے تھے۔ اگلی ہماری سلائیڈ ہے جی کہ لیڈرشپ کے اندر اب یہ قوت فیصلہ بہت ضروری ایک آئٹم ہوتا ہے، کہ آپ کو قوت فیصلہ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال اس چھوٹے سے واقعے سے ملتی ہے کہ فتح مکہ کے دوران جب ایک پرنسپل سیٹ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لازمی بات ہے وہ بعض اوقات اور اکثر اوقات وہ مشاورت سے بھی کرتے تھے، اور کچھ الہام اللہ کی طرف سے حکم کی وجہ سے بھی وہ کرتے تھے۔ تو بہرحال فتح مکہ کے دوران ان کا یہ تھا کہ ہنگامی حالات کے علاوہ کسی کو بھی خون نہیں بہائیں گے، اور یہ دیکھیں نا آج تک یہ بات کی جاتی ہے، اتنی بڑے فتح بغیر خون بہائی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، حالانکہ مکہ والوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی تھی۔ مدینہ میں جب ہجرت کے لیے مجبور کیا تھا صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاتلانہ حملے کیے تھے، بہت ساری جنگیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود، سب کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیونکہ اسلام کے لیے وہ لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے ہی، وہ ان کا کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، تو ذات کو علیحدہ کر کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا سب کے ساتھ مل کے کہ یہاں پہ ہم نے خون نہیں بنا، اور اس میں ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا یا جو آگے سے ہتھیار نہیں اٹھائے گا، یا عورتیں بچے جو ہیں ان کو نہیں مارا جائے گا، ان کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو لڑائی جو کرے گا صرف اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ لیکن اس چیز کو جو ہے تو سعد بن عبادہ ایک جو صحابی تھے، وہ ان کے چونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ 4 دستے بنائے تھے، ان دستوں میں سے ایک کے لیڈر تھے، تو ان کو کہا کہ آج کوئی حرمت باقی نہیں، ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی حرمت باقی نہیں رہے گی، اور وہ بدلے کے خواہش مند تھے۔ تو جب یہ بات پہنچی تو حالت جنگ کے دوران ہونے کے باوجود ایک قوت فیصلہ کے تحت انہوں نے فوری طور پر وہ کمان حضرت سعد بن عبادہ سے لے لی، اور وہ ان کے بیٹے کو، جو ان کا بیٹا تھا سعد بن عبادہ کا، سوری میرے نام ذہن سے نکل گیا ہے، تو بہرحال ان کو فوراً وہ دستہ میں دے دیا، ان کو دے دیا گیا۔ تو یہ جو ہے تو ڈسپلن کی ایک اعلیٰ مثال تھی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کے اندر جو انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ وہ سخت نظم و ضبط کے پابند تھے، کہ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بھی جب کمان چینج کر دی گئی تو وہ بالکل ہمیر سیرس کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ ایک صحابی تھے جو بعد میں صحابی بنے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، عمرو بن امیہ، عمرو بن امیہ ان کا نام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی مہم کے لیے بھیجا تھا۔ ایک واقعہ اس کا یہ بیان ہے جو بک کے اندر بھی، اور جو آپ میکسیمم لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے تھے نجاشی کے پاس، تو وہاں پہ جب قریش نے اپنا وفد بھیجا کہ یہ بگوڑے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے، تو اس مشن کے لیے جو یہاں سے ڈپلومیٹ آپ کہہ سکتے ہیں بھیجے گئے، تو وہ ایک غیر مسلم تھے اس وقت، لیکن وہ ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ نجاشی سے اور ان کے صلاحیتوں سے وہ واقف تھے، اور بچپن سے ہی وہ ان چیزوں کو، اور ان کے اندر یہ خاصیت موجود تھی، تو انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا کیس لڑنے کے لیے بھیجا۔ اور وہ آپ نے پورا پڑھا ہوگا سٹوری کہ کتنا اچھا طریقے سے انہوں نے وہ سفارتی مشن جو ہے تو وہ اس کے اندر وہ بحث کی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو کوئی بھی سائنس ہو گئی، ٹیکنالوجی ہو گئی، یا ہمارے اکنامکس ہو گئی، یا کہیں بھی ہمیں کوئی بھی اگر کسی بھی طرح سے ہمیں مدد ملتی ہے، تو وہ اگر ہمیں کسی غیر مسلم سے بھی ملتی ہے، جو اگر ہمارے حصہ ہے، ہمارے سکھ ہو گئے، ہمارے مائنر کمیونٹیز میں ہندو ہو گئے یا کرسچین ہو گئے یا کوئی اور بھی، لیکن پروفیشنلزم
کو प्रायोरिटी दी जाती है। यही आप देखें कि एडवांस कंट्रीज में यही होता है कि प्रोफेशनलिज्म को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पे ये ज़ात पात का, मुस्लिम गैर मुस्लिम का वहाँ पे नहीं होता, बल्कि वो देखते हैं कि प्रोफेशनली कौन कितना किस फील्ड में साउंड है और उससे वो बेनिफिट हासिल किया जाता है और उसको इस्लाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही काम हमें भी करना चाहिए। यहाँ पे ज़ात पात के अलावा मतलब फिरकाबाजियाँ, शिया सुन्नी, इस तरह की चीज़ों के वो बहुत सारे मतलब फिर उसके बाद तासुबात आ जाते हैं, कराची सिंधी बलोची और बहुत सारी चीज़ें बाद औक़ात आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने के बजाय हमें प्रोफेशनलिज्म के तौर पे ऊपर जो भी बंदा जिस भी बैकग्राउंड से हो उसको देखने के बजाय उसकी सलाहियतों को देखते हुए यूटिलाइज करना चाहिए इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए और इस्लाम, खुसूसन इस्लाम की तरक्की के लिए। ये इसमें से मैसेज निकल के आता है कि उस वक्त उन्होंने एक गैर मुस्लिम को भेज दिया था एक इंतहाई हसास मामले में डिप्लोमेट बना के। उसके बाद आ जाता है कि जंग अहज़ाब के मौके पर खंदक की खुदाई का एक फैसला किया गया था। ये एक नई बात थी। अब नई चीज़, इनोवेशन को अडॉप्ट करना, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात होती है, चाहे वो किसी जगह से भी आए। वैसे भी कहा जाता है कि इल्म व हिकमत मुसलमानों की गुमशुदा मेरास है। तो अब इल्म व हिकमत हमें चाहे जहाँ से भी मिले, और फिर आपने वो भी सुना होगा कि पढ़ा होगा कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। चीन उस वक्त बहुत दूर था। तो उस हवाले से कि अब ये है कि सलमान फारसी ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जब ये बैटल ऑफ अहज़ाब आई के ये खंदक होते हैं, और फिर वहाँ पे ये इस फैसले को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, और फिर अंसार और मुजाहिदीन के दरमियान, सॉरी, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान डिगिंग ऑफ ट्रेंच का मुकाबला करवाया। इनकी मतलब यानी इस खंदक को खुदाई का मुकाबला करवाया गया, और फिर इस तरीके से डिफेंड किया गया सलमान फारसी की इस आइडिया को। तो हमें भी इस तरीके से जो मुख्तलिफ वर्ल्ड के अंदर आइडिया चल रहे हैं, चाहे वो कुफार के पास है चाहे किसी के पास है, जो भी अच्छा आइडिया है उसको अडॉप्ट करते हुए हमें भी अपनी इसी तरीके के साथ अपने इस्लाम के अंदर या मुल्क हुकूक के अंदर हमें वो अडॉप्ट करने चाहिए जो बेहतर से बेहतर, और उसके अंदर अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फिट करने की कोशिश करनी चाहिए, हर किस्म के बेहतर तरीकाकार को, बेहतर आइडिया को। उसके बाद आता है कि ट्रीटी ऑफ मायदा ओदेबिया। अब ओदेबिया का मायदा जो है तो नेगोशिएशन हुई थी, क्रेश के नोटेबल्स थे प्रॉफिट ने, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो पर्सनैलिटीज थी उनको अंडरस्टैंड किया। अब हर पर्सनैलिटी के साथ कोई अगर पीछे से उसका बैकग्राउंड लीडरों वाला है या कोई उस तरीके के साथ है, तो उस तरीके के साथ उसके साथ डील किया जाता है, उसकी उस तरीके से रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उसके साथ डील किया जाए ताकि वो फंड ना हो जाए और वो आपको आइंदा आने वाले वक्त में आपका अलीफ बने और आपके वो किरदार और अखलाक से मुतासर हो। तो ये आला किरदार और आला अखलाक की पहचान होती है कि आप किसी को उसके उसी जिस बैकग्राउंड से वो आया होता है उसको तजलील करने के बजाय उसको उस तरीके के सच्चाई, बेशक वो काफरी क्यों ना हो, लेकिन आपने उसको उस तरीके के साथ ट्रीट करना होता है, उस रेस्पेक्ट से ट्रीट करना होता है कि वो आपका आपका मौतकद हो और आइंदा आने वाले दिनों में वो इस्लाम कबूल करे या इस्लाम का वो दाई बने या इस्लाम का साइड वो इस्लाम के लिए वो बेहतर से बेहतर। अब यहाँ पे एक वाकया बयान किया गया कि वहाँ पे क्रेश के जो मज़ीन की तरह मुज़ाकरा हो रहे थे, तो बनो या कनान का एक शख्स था जो क्रेश की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। तो अब वो उसने जब ये देखा तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हारिस करानी जो कबीलों में से एक था, उस कबीले को यानी कुर्बानी के ऊँटों का वो बहुत एहतराम करता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के ऊँट दिखाए, और फिर मुसलमानों ने जो आपको पता है कि आज के लिए वो तैयार, वो क्योंकि उनका आपको पता है बैकग्राउंड कि वो ये कह रहे थे कि ये इधर जंग करने के लिए आए हैं या यहाँ पे कब्जा करने के लिए आए हैं, जो भी उनके बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो बहरहाल उन्होंने ये अपने आप को शो किया कि नहीं, सिर्फ हम जो है तो यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि हम सिर्फ हज करने के लिए आए हुए हैं। तो अब ये चीज़ जो कि उनको उस बंदे का उनके बारे में पता था कि वो इस तरह कुर्बानी के ऊँटों का बड़ा एहतराम करते हैं और ये इस तरीके से, तो उस हवाले से उनको वैसे ही ट्रीट किया, उनके पस मंजर को देखते हुए वैसे ही ट्रीट किया गया। और उन्होंने जाके फिर बाद में जब मुसलमानों का बारे में बात की वहाँ पे जाके, तो उन्होंने कलमा पढ़कर ये कहा कि वहाँ मैंने वहाँ पे ये देखा है और मैं कसम उठाता हूँ कि वो ऐसे हैं। यानी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पूरे तरीके से अंडरस्टैंड किया और उनका ही जाके केस वापस क्रेश में लड़ा, वरना वो लड़ने के लिए आए हुए थे। तो बहरहाल वो वहाँ से गए और फिर हुदैबिया का एक मायदा हुआ, और अब उसमें भी एक और उस मायदे के अंदर फिर एक डिसअपॉइंटमेंट का भी चैप्टर है। ये मैंने दूसरी स्लाइड बनाई है कि वहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड ये हुई कि जब एक मायदा हो गया कि जी अगले साल आएंगे, तब 1400 आज़मीन आजे हुए थे, बहुत सारे के दिलों में ये आया
کہ ہم اب اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا اسلام سچا ہے اور ہمیں یہاں آج کیے بغیر جانا پڑتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ یہیں پہ اپنے احرام کھول دیں اور یہیں پہ اپنے سر مڈوا لیں، چونکہ یہ اور جانوری قربانی کی جانوروں کی قربانی کر لیں۔ اب یہ آج کے بعد کے مناسک تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مگر کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا، تو وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے اس بات سے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ، ہماری ماں، ان کے خیمے میں جب واپس آئیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہیں تو آپ اس کو دل پر نہ لیں اور دل پر کوئی بوجھ نہ لیں، آپ قربانی کریں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر وہ بات واقعی سچ ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل شروع کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان کی سنت نبوی کی پیروی کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ کا مسئلہ ہوا تھا۔ تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ مشکل وقت میں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، مختلف قبیلوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور کیسے ٹریٹی اور جو دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دور رس نتائج یہ تھے کہ ان بڑے بڑے ایک مسلمانوں کی ایک پاور شو ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے ایک معاہدہ جب حدیبیہ کا کیا تو وہاں سے ایک فریق بنے، ایک بڑے فریق بن گئے کہ ان بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا، جو اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اور مسلمانوں کو ایک نوزائیدہ اور ایک نئی ریاست کے طور پر ایک ریکگنائزیشن مل گئی تھی۔ تو یہ دور رس تھے، اسی لیے قرآن میں اس کو ایک فتح عظیم کہا گیا تھا کہ صلح حدیبیہ، اور اس کا بعد میں بہت دورس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ٹریٹمنٹ جو تھا، ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا تھا۔ اب سب کو پتا، اب یہ جو مدینہ میں جب حضور سے ان کا بیک گراؤنڈ آپ جب پڑھیں گے بک کے اندر تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ وہاں پہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو تھا اوس اور خزرج کے وغیرہ جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور اس کے اندر مدینہ بھی جو ہے تو وہ اس کا امن خراب ہوتا رہتا تھا۔ تو سرکردہ جو قبائل تھے وہاں کے، وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، اس کو ہم نے بادشاہ بنانا ہے یا لیڈر بنانا ہے اپنا ایریا کا، تاکہ وہ مل کر ایک متحدہ طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا کریں گے مدینہ میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فورس بن کے وہاں پہ مدینہ میں آ گئے تو اس کو بڑا سیٹ بیک ہوا۔ لازم بات ہے، یہ بات پھر کنفرٹ ہو گئی، کیونکہ وہ ایک سینئر پوزیشن پہ تھا، ایک مطلب بادشاہ بننے یا اپنا علاقے کا لیڈر بننے کی پوزیشن میں تھا، لیکن وہ وہاں سے پیچھے ہوا، تو وہ ایک منافقانہ کردار اس کا تھا۔ لیکن اس کو فوراً طور پر کنفرٹ نہیں کیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹیکٹیکفلی اور پھر اسٹریٹجکلی اس کو نیوٹرلائز کیا۔ اور وہ سن 1826 میں جب وہ مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہتا تھا، باتیں تو پہنچ جاتی ہیں، تو باتیں پہنچتی رہتی تھی مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو ایک ان کے اپنے ہی بیٹے مسلمان تھا، جو ان کے اپنے ہی بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ مجھے حکم دے، میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، چونکہ وہ یہ باتیں چونکہ صحابہ کے درمیان ڈسکس ہوتی رہتی تھی کہ وہ منافق ہے، اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی اور قتل کر دے، تو پھر میرا جو ہے تو بدلہ بنے گا، اور پھر میں اپنے باپ کا جو ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے کسی مسلمان کو قتل کر دوں گا، تو پھر میں جو ہے تو قاتل کہلاؤں گا، لہٰذا مجھے ہی حکم دیں تاکہ میں ہی اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے، اس کے ساتھ صحبت کے ساتھ رہیں گے، اس کو زیادہ زیادہ اپنے ساتھ رکھیں گے، تو اگر کوئی مصیبت پڑی، کوئی کچھ بھی ہوا تو۔ اور پھر اس وجہ سے عبداللہ بن ابی کو لوگوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اور اس کا منافقانہ طرز عمل آہستہ آہستہ پورے مدینہ والوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ ایک قوت کے طور پر بے اثر ہو گیا وہاں پہ۔ اگر ڈائریکٹ کنفرٹ کرتے تو وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو جانا تھا۔ ابو سفیان جو کہ قریش کا ایک سردار تھے اسلام سے پہلے۔ جی 10 منٹ رہ گئے ہیں تو میں تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ میسج آ گیا کہ یو آر میٹنگ ول اینڈ ان 10 منٹس۔ تو ابو سفیان کو جو ہے تو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صبر اور حوصلے سے کام لیا، ان کو ڈائریکٹ ان کے پیچھے رش نہیں کیا، ان کو جو ہے تو کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی جب ہوئی تھی تو یہ قریش کی طرف سے ابو سفیان جب آیا، اب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے ابو سفیان کی ایک جو بیٹی تھی، ڈاٹر تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے تھی، اور ان کی شادی ہو رہی تھی، تو وہ اپنی بیٹی نے ان کو بھی وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا تھا۔
کہ جی آپ نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ، چونکہ آپ اس وقت چونکہ وہ کافر تھے، تو اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے کوشش کی تھی حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، ان لوگوں سے مل کے کہ یہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے، چونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی تھی، تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سن 1629 میں معاہدہ جو توسیع کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن ام حبیبہ جو بیٹی تھی انہوں نے بھی وہ شفاعت نہیں کی اور ان کی ساتھ نہیں دیا، پھر وہ تو یہ بہت ساری واقعات کی وجہ سے آہستہ آہستہ ابو سفیان کا اپنا بیٹا بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر جب یہ فتح مکہ ہوا اور ان کو وہ ریسپیکٹ اور ریگارڈ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جس کی وجہ سے وہ بعد میں بہت زیادہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد سفیان کو وہ بہت بڑے لیڈر بنے اور مسلمانوں کے اندر پھر طائف کا جو ہے تو اس کے بعد یہ کریکٹرسٹک ابو سفیان کی ہیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوا، طائف کے اندر جو ہے تو وہاں پہ جب واپس آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ جب ریٹرن ہوئے تھے مسلمان وہاں سے، تو انہوں نے ان کو اس وقت بھی یہ مختلف واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں جس میں آپ کے ساتھی کو بھی بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتے ہوئے آپ نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اب جنگ حنین میں جو ہے تو وہاں پہ جنگ حنین کے اندر جو حزان کا ایک قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا، لیکن چونکہ تقسیم ہو چکا تھا مالک نعمت، تو وہ واپس آئے، تو اس میں جو 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 کیا کہتے ہیں وار پرزنر آف وارز، جنگ کے قیدی تھے، تو ان کو واپس کرنے کے لیے وہ جب آئے تو وہ کہہ رہے تھے ہم تقسیم کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ پھر بھی بہت اچھا سلوک کیا اور ان کو سب کو اپنا بھی اور باقی بھی صحابہ سے لے کے واپس دیا۔ ایک تو یہ کسٹم تھا وہاں کا، رواج تھا اس وقت کا، دوسرا یہ ہاسپٹلٹی کو ظاہر کرتا تھا، اور یہ چیزیں باوجود سے کہ وہ لڑے تھے مارے تھے لیکن ان کو فریہ دے کے ان کو جان چھڑایا، تو بعد میں وہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا، وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد سن 36 میں جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جو ہے صحابہ کو تیار کیا تھا پہلے سے، تاکہ وہ قبائل، وہ ایک لمبی لڑائی تھی، ویسے تو وہ سیکریٹ رکھتے ہوتے تھے کہیں بھی جانا ہو، لیکن اس کے بارے میں چونکہ یہ ایک سپر طاقت کے خلاف یہ جنگ ہونی تھی، تو اس جنگ کے لیے یہ عزین کا واقعہ میں نے بیان کر دیا کہ عزین کے واقعے میں ان کو واپس کیا، ان کا سارا کچھ بازمتی سلطنت کے پاس۔ اچھا، اس کے بعد تبوک کی بیتل کے لیے جب بازمتی ٹریٹی کے لیے کیے تو اس وقت انہوں نے الاؤڈ کیا اپنے فالوز کو وہ تیاری کریں، جنگ کی تیاری کریں۔ وہ بیسکلی یہ جو سمپتھی اور امپتھی کا کمپنسیشن کا ہے کہ آپ کمپنسیٹ کرتے ہو، سمپتھی رکھتے ہو اپنے فالوورز کی بھی، ان کا بھی خیال رکھتے ہو کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اس کے بعد ایک لمبی جنگ کے لیے جانا اور بہت دور جانا ہے، تو اس حوالے سے وہاں یہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد فیئر ٹریٹمنٹ ان کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گائیڈنس تھی کہ کانفلکٹ ریزولوشن میں جو بھی ہے اس کے اندر اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بڑا فیئر ڈیل کرتے تھے اور ایمفسائز کرتے تھے، مسلمان ہو یا نان مسلمان، برابر برابر ان کو جو ہے تو اس کے اوپر وہ آپ نے بہت سارے فیصلے پڑے ہوں گے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے اور سکھوں سوری جوش کے بھی ہوتے تھے، تو اس کاربن کانفلکٹ میں وہ فیئر ڈیسیژن دیا کرتے تھے۔ سمری جو کی اسٹریٹجیز ہماری پرنسپل ہے اس کے بارے میں آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ پریکٹس، پیشنس، ڈپلومیسی اور کانفلکٹ ریزولیشن، یہ بیسک بنیادیں آپ نے، یہ ہم نے اس میں سے سیکھا ہے کہ یہ چیزیں نکل کے ابھر کے آتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہاں کی جو یہ پوری جو سمری ہے اس کے اندر سے۔ اس کے بعد ہیومن نیچر کو کے اندر وہ انویسٹ کرتے تھے اور ان کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ کیسے کس طریقے کے ساتھ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہیومن نیچر کو سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے اس کو ڈیل کرتے رہتے۔ اس کے بعد اسٹریٹجک کمیونیکیشن کو وہ پرائرٹائز کرتے تھے اور اس کے طریقے کے ساتھ وہ چلنا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فیئرنیس اور جسٹس لیڈرشپ میں، یہ تو بنیاد ہے، اگر آپ کے فیئر نہیں ہے اور جسٹس نہیں ہے تو لیڈرشپ کا مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لانگ ٹرم، آپ شارٹ ٹرم گول کے فوراً کسی سے بدلہ لینا، فوراً کسی کو مار دینا، فوراً کسی سے آپ نے فوراً کوئی فائدہ حاصل کر لینا، اس کے بجائے آپ لانگ ٹرم کے پراسپیکٹو کے اوپر نظر رکھتے ہوئے جب آپ لانگ ٹرم ڈیسیژن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری سیرت کے اندر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجک انٹریکشن تھی کہ وہ لانگ ٹرم فیصلے کرتے تھے۔ اس کے بعد لیڈ بائی ایگزامپل، مختلف غزوات کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف باتوں کے اوپر وہ لیڈ اپنی ایگزامپل سیٹ کرتے تھے، اور لیڈ کرنا یہ تو ہر لیڈر کی بنیاد ہوتی ہے، اور لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی مشکلات پیش ہوں تو وہ آگے بڑھ کر ان مشکلات کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد کلٹیویٹ ایمپتھی اینڈ کمپنسیشن۔ ایمپتھی اور کمپنسیشن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
امپیتھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کے بارے میں اس کے پرسپیکٹو سے، اس کے نظریے سے اس کو دیکھنا، اس کی مشکلات کو، اس کے حالات و واقعات کو کہ وہ کیسا سوچ رہا ہے، ابھی اس کی کنڈیشن کیا ہے وہ. اب جیسے آپ مختلف حالات میں دیکھتے ہیں کہ بھوکے ہو تو آپ پہلے کھانا کھاؤ پھر آپ نماز پڑھو، یا رفع حاجت ہے تو وہ آپ پہلے رفع حاجت پڑھو پھر نماز پڑھو. یعنی اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے جب آپ کسی بندے سے بات کرو تو وہ دیکھو کس کنڈیشن میں وہ تھکا ہوا ہے، نہیں تھکا ہوا ہے، وہ اچھا ہے، کس حالت میں ہے. ہم بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بچے کس کنڈیشن ہے ابھی، وہ کھیلنے کے موڈ میں کس میں ہے، تو ہم نے ان کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کر کے ٹیکسٹ سے لانا. نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو اٹھایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. اور پھر یہ امپتی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں اس کے پرسپیکٹو سے، اس کے نظریے سے سوچتے ہو، صرف اپنا اس کے اوپر تھوپتے نہیں ہو. اور جہاں پہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو اس کو ضرورت ہوتی ہے، ریئل ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے کمپیشن. کمپیشن میں یہ آتا ہے کہ جب یہ دونوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، جب آپ دوسرے کے بارے میں سمجھ جاتے ہو، اس کی تکالیف کو سمجھ جاتے ہو، تو اس سے بڑھ کر اگلا اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ریزالو کرو گے، کیسے اس کی مدد کر سکتے ہو، کیسے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہو، اس کے بارے میں آپ سوچتے ہو. تو یہ بنیادی اکائی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے تو یہ خصوصیات اگر ہمارے اندر ان بلڈ ہوں گی، ہمارے ہمارے لیڈرشپ کے اندر بھی اور ہماری عام آئلی زندگی کے اندر بھی، تو نہ صرف ہماری آئلی زندگی، ہماری خانگی زندگی بہتر سے بہتر ہوگی، اور ہم لوگ ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر معاشرے کے اندر بھی ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کرتے ہوئے اس کے صحیح پرسپیکٹو میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تو اب انشاءاللہ ہمیں آگے کامیابی ہوگی. تو 2 منٹ رہ گئے ہیں ریمیننگ میٹنگ ٹائم میں. تو اگر 2 منٹ کے اندر کوئی سوال جواب کوشچن اگر جو بھی اس وقت موجود ہے تو کائنڈلی میں حاضر ہوں.